Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, कल 25 ऑफ दिसंबर है, मिस्टर नवाज शरीफ की बर्थ डेट भी है, कायद आज़म डे भी है और क्रिसमस ईव भी है। पंजाब की सिक्योरिटी के इंतजामात किस तरह के हैं वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मिस्टर शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक मैसेज दिया है क्रिसमस ईव और कायद आज़म डे पर, वो भी शेयर करेंगे। इसके अलावा मिस मरियम नवाज की बात करते हैं तो अमेरिकन सिख कम्युनिटी उनकी फ़ैन निकली। इसके अलावा यूएमटी यूनिवर्सिटी जो लाहौर में वाक़ है, वहाँ पर एक सेमिनार हुआ है रिश्वत के खिलाफ। और मिस्टर अलीम खान की बात करेंगे, उनकी जो कशीदगी चल रही है पलवशा खान के साथ। पलवशा खान ने सेनेट सेक्रेटेरिएट में तहरीक इस्तकाक जमा करवा दी है। मज़ीद तफसीलात हम आपके साथ शेयर करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मैसेज दिया है क्रिसमस ईव पर और उसके साथ साथ कायद आज़म डे, जो दोनों डेट्स पर फॉल करते हैं, वैसे तो जो है 25 सेम दिसंबर जो है डेट्स। बड़ा जी, इम्पोर्टेंट डे है। क्रिसमस है, पूरी दुनिया में राइट। क्रिसमस का त्यौहार जो है मसीही कम्युनिटी जो है मना रही है। और उसके साथ साथ जो है बानी पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम विलादत है, बर्थडे है। इसी तरह पाकिस्तान के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर मियाँ नवाज राइट, शरीफ की भी सालगिरह है। इम्पॉर्टेंट डेट। तो मियाँ नवाज शरीफ को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और इसी तरह मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनको हमारा खराज तहसीन है, ट्रिब्यूट है। यकीनन। और ये वो दिन है जब कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो पैदा हुए। और आज अगर होते तो वो अपनी आंखों से देखते कि उन्होंने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे जो मुल्क बनाया था, क्या वो उसी हालत में है? और इसके इसके आइन को देखते कि वो उसी शक्ल में है, या क्या आइन की सूरत हाल हो गई है? इंसाफ मिल रहा है यहाँ पर? बेसिक सहूलियात मिल रही हैं? तो कायद अगर अपनी आंखों से ये सब देखते तो शायद इतने खुश ना होते। तो मेरा ख़्याल है कि वो ये ज़रूर कहते कि वो पाकिस्तान जो है, जो कायद का पाकिस्तान, जो एक आम आदमी का पाकिस्तान, जो कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया, कोशिश करें कि वो वापस लौटाएँ इस कौम को। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशली जो है वो पैगाम दिया है। वो कहते हैं कि आज कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 149वीं योम पैदाइश पर पूरी कौम के साथ हम आवाज़ होकर उन्हें दिली खराज अकीदत पेश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हर साल कायद आज़म का योम पैदाइश पूरी कौम के लिए तजदीद अहद का मौका भी फराहम करता है कि हम इनफरादी और बाहैसियत मजमूई कौमी सतह पर कायद आज़म के रहनुमा सियासी असूलों, रियासती फलाह बहबूद और दायमी माशरती इसलाह की तालीमात पर मौसर अंदाज में अमल पैरा हों। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के निज़ाम रियासत में बिला तफरीक रंगो नस्ल, मजहबी हमआहंगी, माशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा असूलों का दर्स दिया। कायद अज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम न सिर्फ दरख्शां कौमी मुस्तकबिल की ज़मानत हैं, बल्कि पाकिस्तान के आने वाले नस्लों के लिए भी मशअल राह हैं। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो अजीम रहनुमा और आलमी लीडर हैं, जिनकी सियासी बसीरत और बेलोस क़यादत ने क़याम पाकिस्तान और मुसलमानान बरसग़ीर के सियासी मुस्तकबिल में फ़ैसला कुन किरदार अदा किया। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना धरती के वो नाकाबिल फ़रामोश सपूत हैं, जिन्होंने तारीख़ का धारा मोड़कर मुमलकत खुदादाद के क़याम को मुमकिन बनाया। कायद के अज़्म हिम्मत, पुख्ता इरादे और पुरखलूस जदोजहद ने बरसग़ीर के लाखों मुसलमानों के नई मुमलकत के क़याम के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। कायद आज़म ने खुलूस नीयत से मुसलमानों के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार फलाही रियासत के नेक अज़म के लिए भरपूर जद्दोजहद की। उन्होंने ना सिर्फ सियासी मुखालफिन का मुकाबला किया, बल्कि साम्राज्यी कुव्वतों को शिकस्त दी। आइए आज के दिन तजदीद अहद करते हैं। कायद के नक्श कदम पे चलते हुए कौम के अज़्म वक़ार, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की व खुशहाली के लिए मिलकर खलूस नीयत और बेलोस लगन से हर शोबा है ज़िंदगी में मेहनत करेंगे। इसी मौका पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्रिसमस के हवाले से भी पैगाम दिया है।
اچھا یہ پیغام جو ہے وہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کی طرف سے بھی ہمیں موصول ہوا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بھی موصول ہوا، یہ پیغام وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے بھی موصول ہوا۔ البتہ پی ایم کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آج کرسمس کے پرمسرت اور بابرکت موقع میں عوام اور حکومت پاکستان کی جانب سے دنیا بھر اور بالخصوص پاکستان میں بسنے والی مسیحی برادری کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمام اہل وطن کو اس تہوار کی روایتی خوشیاں مبارک ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے اس مبارک دن پر ہم دعا گو ہیں کہ یہ کرسمس مسیحی برادری اور ہمارے ملک کے لیے باعث امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ کرسمس نہ صرف مسیحی برادری کا جشن و تقریبات پر مشتمل مذہبی تہوار ہے، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام محبت، امن و رواداری اور خیر سگالی کے جذبات سے ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ پی ایم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی حیثیت سے اسلام میں نہایت محترم مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے پوری انسانیت کے لیے امن، بھائی چارے اور محبت کا پیغام دیا اور لوگوں کو نیکی، تقوی اور پاکیزہ طرز زندگی کی تلقین کی۔ ہمارے مسیحی بھائی پاکستان میں بڑی فعال، مثبت اور پرامن برادری کی حیثیت سے قابل قدر کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملک کی مجموعی سماجی و معاشی ترقی کے لیے ان کی مخلصانہ کاوشیں تحسین کے لائق ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پوری قوم کے شانہ بشانہ ان کی قربانیاں ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ مسیحی برادری کی تعلیم، طب اور دیگر شعبہ ہائے زندگی میں گراں قدر خدمات سماجی ہم آہنگی کے فروغ کا باعث ہیں۔ تمام شہریوں کے لیے بلا تفریق، رنگ و نسل، باہمی ہم آہنگی، حقوق و آزادی کا تحفظ، معاشی آسودگی، پیشہ ورانہ ترقی کے یکساں مواقع حکومت پاکستان کی ترجیحات میں شامل۔ آئیے آج کے اس خوشیوں بھرے دن پر تجدید عہد کریں کہ سب طبقات اور مذاہب کے مکاتب فکر مل کر قوم کی اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط، محفوظ اور خوشحال پاکستان کے لیے تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آپ سب کو نیک تمناؤں کے ساتھ کرسمس کی دلی مبارکباد۔ بہترین، بہت ہی خوبصورت میسیج ہے جو کہ تمام کرسچن کمیونٹی پاکستان میں جو مقیم ہے ان کے لیے ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور یہ بھائی چارے اور یونٹی کا بھی ایک میسیج ہے جو ہم سب کو پہنچتا ہے۔ سر، بات کروں گی سیکیورٹی کے حوالے سے جو انتظامات کرسمس ایو کے لیے کیے گئے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے، پلیز بتائیے۔ اچھا یہ جو ہے نا کچھ لاہور پولیس نے جو ڈپیوٹ کیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے جتنی فورس کرسمس کے موقع پر صوبائی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں جی۔ 6000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات ہوں گے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے۔ 12 ایس پیز، 36 ایس ڈی پی اوز، 109 ایس ایچ اوز اور 311 اپر سبارڈینیٹس فرائض انجام دیں گے۔ لاہور کے 622 گرجا گھروں کو اے، بی، سی اور ڈی کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اے کیٹیگریز میں 59، بی کیٹیگری میں 84، سی کیٹیگری میں 378 اور ڈی کیٹیگری کے 101 گرجا گھروں کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس دوران پی آر یو کی 22 ڈولفن اسکواڈ کی 41، ایلیٹ فورس کی 9 اور اسپیشل اسکواڈ کی 9 ٹیمیں ڈیوٹی سر انجام دیں گی۔ اس کے علاوہ مسیحی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے، میٹل ڈیٹیکٹرز اور واک تھرو گیٹس نصب ہوں گے۔ خواتین اور بچوں کی سیکیورٹی کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار خصوصی طور پر ڈیوٹی پر مامور ہوں گی۔ کرسمس کے موقع پر صوبائی دارالحکومت کے گرجا گھروں کی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سی سی پی او لاہور پولیس مسیحی برادری کی عبادت گاہوں، مذہبی تقریبات کے لیے بھرپور سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ بلال صدیق کمیانہ، مسیحی عبادت گاہوں، پارکوں اور تفریحی مقامات کی سیکیورٹی کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ سی سی پی او کی ہدایت، سپروائزری افسران خود فیلڈ میں سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کریں۔ بلال صدیق کمیانہ، لاہور پولیس اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے۔ سی سی پی او لاہور۔ تو یہ جو ہے نا سیکیورٹی پلان جو ہے وہ ہم نے شیئر کیا ہے، جو لاہور پولیس نے اور سی سی پی او لاہور نے خاص طور پہ مرتب کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دعا گو ہیں کہ یہ تہوار جو ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جو ہے وہ خیر خیریت سے اور امن و آشتی سے یہ گزرے، اور جو ہے وہ مسیحی جو ہے وہ ایک محفوظ طریقے سے سیلیبریٹ کریں، سیلیبریٹ کر سکیں۔ یقیناً۔
امریکن سکھ کمیونٹی نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعویٰ بھی کیا ہے اور اظہار بھی کیا ہے مس مریم نواز کے حوالے سے کہ وہ ان کی بہت بڑے فین ہیں، ان کو سراہتے ہیں، ان سے امپریس ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جو ہے وہ امریکہ سے آئے ہوئے سکھ کمیونٹی کے رائٹ. ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے، اور جو وفد کی سربراہی ہے وہ بانی چیئرمین ہے چند ہوک، انہوں نے کی ہے جی. اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی سکھ وفد سے ملاقات میں پنجابی میں گفتگو کی انہوں نے، سی ایم نے بھی. امریکن سکھ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے عوامی فلاح پروجیکٹس کو سراہا. سکھ وفد کی اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اقدامات کی تعریف و توصیف. امریکن سکھ وفد نے پنجاب میں سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. امریکن سکھ وفد کا پنجابی زبان کے احیاء اور پنجابی سائن بورڈ لگانے پر اظہار مسرت. امریکہ سے آنے والے سکھ بھائیوں سے ملاقات خوشی کا باعث ہے، خیر مقدم کو اعزاز سمجھتی ہوں مریم نواز شریف. پنجاب اور پاکستان کے لیے ہمیشہ پیار اور احترام کا مظاہرہ کرنے پر پوری دنیا کی سکھ برادری کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سی ایم پنجاب. سکھ برادری کا پنجاب میں موجود مقدس مقامات سے جذباتی تعلق اور پاکستان سے اٹوٹ رشتہ ہے. سی ایم. بقائے باہمی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سکھ بھائیوں نے ہمیشہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا ہے. مریم نواز شریف. سکھ برادری سے شکر گزاری کے اظہار کے لیے بیساکھی کے موقع پر گردوارہ کرتارپور کا دورہ کیا. مریم نواز شریف. گردوارہ کرتارپور دنیا کے لیے پاکستان کا امن کا ناقابل تردید پیغام ہے. سی ایم پنجاب. پنجاب میں سکھ ورثے کے تحفظ کو فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں. 56 تاریخی گردواروں کی تعمیر و مرمت و بحالی جلد مکمل کر لی جائے گی. پنجاب بھر میں گردواروں کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام تیزی سے جاری ہے تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے. سی ایم پنجاب. اقلیتوں کی فلاح اور معاشی بحالی کے لیے 75,000 اقلیتی کارڈ کا پروگرام شروع کیا ہے، تعداد مزید بڑھائیں گے. سی ایم. میں سمجھتی ہوں کہ ہر کمیونٹی میں تحفظ کے احساس کے بغیر پنجاب کی ترقی کا سفر نامکمل. یقیناً. سکھ یاتریوں کے لیے سیکیورٹی، نقل و حرکت اور دیگر سہولیات کو مثالی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. مریم نواز شریف. بابا گرو نانک دیو جی کے 556ویں یوم پیدائش کی تقریبات کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں یاتریوں کی آمد اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. سی ایم پنجاب. اور ہزاروں سکھ یاتریوں کی پنجاب میں آمد مذہبی ہم آہنگی اور باہمی احترام میں مشترکہ ورثے کی عکاس ہے. پنجاب میں آنے والے ہر سکھ کی حفاظت، سہولت اور آسانی ہماری ذمہ داری اور خدمت ہمارا اعزاز ہے. چاہتے ہیں کہ پاکستان آنے والے ہر سکھ یاتری پنجاب سے خوشگوار یادیں لے کر جائیں. مریم نواز شریف. پاکستان دنیا بھر میں سکھ میرج ایکٹ نافذ کرنے والا دنیا کا واحد ملک ہے. سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ کا مقصد سکھ بھائیوں کی مذہبی شناخت اور عقیدے کی روایات کا احترام ہے. پنجاب میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے تاریخی اور قابل قدر اقدامات کیے جا رہے ہیں. مریم نواز شریف. سکھ بھائیوں کی مذہبی سیاحت اور ہوٹلنگ کے شعبہ میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. پاکستان کو امن و آشتی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے مرکز کے طور پر متعارف کرانا چاہتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کی طرح سکھ برادری کا احترام اور معاونت ترجیحات میں شامل ہے. پنجاب کا ہر فرد دنیا بھر کی سکھ برادری کو اپنے دل کے قریب رکھتا ہے. پنجاب کی سرزمین سے احترام اور پیار کے چشمے پھوٹتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز. یو ایم ٹی میں جو سیشن ہوا ہے رشوت کے خلاف اویئرنیس، کیا کہنا چاہیں گے بالکل. اور کیا باتیں ہوئی ہیں؟ یہ یو ایم ٹی جو ہے وہ بڑی ایک زبردست انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ نرسری ہے. بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہاں سے ایجوکیشن حاصل کر کے، اور خاص طور پہ یوتھ جو ہے، اور بڑے برین انٹروڈیوس کرواتی ہے یو ایم ٹی. اور خاص طور پہ ان کے جو صدر ہیں وہ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، ابراہیم حسن مراد. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اپنی منسٹری میں بہت کام کیا اس سے پہلے انہوں نے. تو یہ جو ایک سیمینار انہوں نے منعقد کیا، وہ اکثر یہ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں. یو ایم ٹی میں رشوت کے خلاف آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا. دیکھیں اب جب تعلیمی اداروں میں جو ہم بار بار بات کرتے ہیں جی، کہ ٹیچرس کی امپورٹنس. ایگزیکٹلی کہ اساتذہ کی رائٹ. اور ان انسٹیٹیوٹ کی آپ بات کرتے ہیں جو ایک اہمیت ہے اس حوالے سے، اخلاقی تربیت کے اور حوالے سے، رسپانسبلٹیز. وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یس. تو یہ انیشیٹو ہے یو ایم ٹی کا. اس میں جناب چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد
بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئے. اور جیسے میں نے بتایا سابق صوبائی وزیر اور صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد نے شرکت کی. ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور مرزا فاران بیگ سمیت دیگر افسران کی شرکت. ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا اور چیف ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جاوید حسن کی شرکت جی. سیمینار میں طلباء اور فیکلٹی کی بڑی تعداد نے شرکت. ڈی جی نیب لاہور مرزا فرحان بیگ نے بدعنوانی کے خاتمے اور شفافیت کے فروغ کے لیے مؤثر حکمت عملی پر روشنی ڈالی. اس موقع پر بدعنوانی کے خلاف آگاہی مہم میں مختلف محکمے مؤثر فعال کردار ادا کر رہے ہیں. ڈی جی نیب لاہور کرپشن کی روک تھام سے متعلق عوام شعور بیدار کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. ڈی جی نیب لاہور کرپشن کے خاتمے کے لیے تفصیلی منظم اور ہمہ جہت پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں. ڈی جی نیب لاہور اور یو ایم ٹی جیسے تعلیمی ادارے کرپشن آگاہی مہم میں مؤثر معاونت کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اعتراف کیا ہے ڈی جی نیب نے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ صدر یو ایم ٹی نوجوان ہمارا مستقبل ہیں، ان کی اخلاقی تربیت وقت کی بنیادی ضرورت ہے. ابراہیم مراد نوجوانوں میں ایمانداری اور شفافیت کا فروغ ہی مضبوط اور باصلاحیت قومی قیادت کی بنیاد ہے. پریزیڈنٹ یو ایم ٹی اور اس کے بعد جو ہے شکر گزار ہیں نیب کے کہ وہ قانون کی حکمرانی اور مؤثر احتساب کو یقینی بنا رہے ہیں. ابراہیم مراد وی ایل جی ممبران عوامی خدمت اور بہتر سروس ڈیلیوری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ابراہیم مراد اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عام شہری کو سرکاری امور میں رشوت جیسے مسائل کا سامنا ہے، اس کا فوری حل ناگزیر ہے. ٹھیک ہے جی. پھر صدر یو ایم ٹی کہتے ہیں کہ اداروں سے رشوت اور کرپشن کا مکمل خاتمہ ہی پائیدار قومی ترقی کی ضمانت ہے. یقیناً. ابراہیم مراد وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان وہ ہے جہاں نوجوان بدعنوانی سے پاک ہو کر دیانتداری سے ملک کی خدمت کریں. اس کے بعد اپنی شخصیت اور کردار مضبوط بنائیں. مضبوط اخلاق ہی کرپشن فری معاشرے کی بنیاد ہے. اور پھر چیئرمین نیب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خود احتسابی کو اپنائیں. جب فرد درست ہوگا تو معاشرہ خود بخود بہتر ہوتا جائے گا. چیئرمین نیب نوجوانوں میں بدعنوانی کے خلاف آگاہی پیدا کرنا معاشرتی اصلاح کا بنیادی ستون ہے. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد کرپشن مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہم سب کی مشترکہ قومی ذمہ داری ہے. چیئرمین نیب کا بنیادی مقصد شفاف اور بے خوف احتساب کو یقینی بنانا ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد تعلیمی ادارے کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یو ایم ٹی کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. چیئرمین نیب اور پھر اس سیمینار کے اختتام پر صدر یو ایم ٹی ابراہیم مراد نے چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نذیر احمد اور ڈی جی نیب لاہور مرزا فاران بیگ کو سوینئرز پیش کیے. اور یہ اتنا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے میری نظر میں کہ آپ جو ہے نا اس ایج میں ایک اسٹوڈنٹ کو، یوتھ کو آپ یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ کرپشن جو ہے معاشرے کا کتنا بڑا ناسور ہے، اور کرپشن کا جو مرض ہے وہ کس طرح کسی بھی معاشرے کی اور کسی بھی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے. دیمک کی طرح. ایگزیکٹلی. تو جب اس سطح پہ آپ برین سٹارمنگ کریں گے، رائٹ. اخلاقی تربیت کریں گے، تو یہ وہ بات ہے جو بعض اوقات ہم مختلف کرائم کنٹرول کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جس طرح پولیس کا محکمہ کرائم کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور جرائم پیشہ افراد کا کھلا کما کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جیسے ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں، جیسے نیو ایئر کی بات کرتے ہیں، اس طرح کی سیلیبریشنز کی بات کرتے ہیں، ایسے موقع پر حادثات ہوتے ہیں، پھر آگے بسنت کا تہوار منایا جا رہا ہے. جی بالکل. تو اس ساری صورتحال میں ایک جو میانہ روی ہے اور جو احتیاط ہے اس کا دامن تھامے رکھنے کے لیے اخلاقی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں پہلا رول جو ہے وہ پیرنٹس کا اور دوسرا رول اساتذہ کا اور ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یو ایم ٹی اس حوالے سے بہت زبردست کام کر رہی ہے. اور چونکہ یہ جو پریزیڈنٹ یو ایم ٹی ہیں وہ لکیلی وہ اب اندر سے ہوئے ہیں اس نظام کے. جب وہ صوبائی وزیر رہے تو انہوں نے اس سسٹم کو دیکھا جا کے پریکٹیکلی آبزرو کیا. انہیں کافی گرپ ہے اس حوالے سے کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں کس طرح کرپشن ہوتی ہے، سرکاری سطح پر کس طرح جو ہے وہ آنکھیں بند کی جاتی ہیں، اور ایک
کرپشن فری کر دی جاتی ہے، اور بعض ادوار ایسے بھی گزرے کہ جب ہمارے یہاں کرپشن کو کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، جب کرپشن کوئی برائیوں میں برائی نہیں تھی، کوئی جرائم میں جرم نہیں تھی. بالکل تو درست. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پریزیڈنٹ یو ایم ٹی تو بخوبی واقف ہے چیزوں سے. تو شاید اسی لیے انہوں نے دیکھیں بڑا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے نیب، اور نیب نے بڑا اچھا کام کیا، اور نیب نے لوگوں کو، لٹے پٹے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے حقوق دلوائے، اور ان جو بھیڑیے، بہروپیے اور فراڈیے، ان کو گریبان کو ہاتھ ڈالا، مگرمچھوں کو، اور ایک عام جو متاثرہ شخص ہے، جو اپنی جمع پونجی سے ایک 5 مرلے کا فائل لیتا ہے، پلاٹ لیتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے، اور جب وہ سارے رقم ادا کر دیتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس سوسائٹی کا اور اس پروجیکٹ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی این او سی نہیں ہے، وہ ہوا میں ہے. تو ایسے کتنے میرے فنگر ٹپ پہ ہیں پروجیکٹس جس میں نیب نے انٹرفیئر کیا، ان کے گریبان کو ہاتھ ڈالا، اور اس ایک جو ہے نا وہ پسے ہوئے طبقے کو اور ان متاثرین کو ان کا حق واپس دیا. بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے. آگے بڑھتے ہیں. مسٹر علیم خان اور مس پلوشا خان کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، اس کے بعد اب جو نیکسٹ ایکشن ہے وہ مس پلوشا خان نے سینٹ سیکریٹریٹ میں تحریک استحقاق جمع کروا دی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی، وہ تو لڑائی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑھتی جا رہی، کسی اور طرف جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک فریق جو ہے ایسا منسٹر ہونا چاہیے، آپ منسٹر کو کیا صاحب جو لگتا ہے؟ ہیں، ان کا تو ابھی تک اس کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ یا بیان نہیں آیا، مگر سینیٹر پلوشا خان جو ہیں وہ تو ایک لمحہ بھی خاموش نہیں ہوئی اس کے بعد. انہوں نے مختلف شوز پر بھی بے پناہ ایک اگریسو گفتگو کی ہے، اور ان کا سٹانس، وہ تو انہوں نے تو اس کو کوئی ذاتی جنگ ٹائپ بنا دیا ہے. اور آئیڈیلی تو یہ تھا کہ ایک سوال کیا گیا تھا رائٹ. علیم خان کی سوسائٹی کے حوالے سے کہ آپ نے کوئی ملحقہ سڑک جو ہے، جو آپ سرکاری ایک فنڈ سے بنا رہے ہیں، تو اس سے آپ کو سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کو گوگل میپ دکھایا اور اس میں ایک کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے. یہاں تک تو ٹھیک تھی بات. اچھا پھر چلیں ایک سینٹ ہے یا اس کی کمیٹی ہے، اور آپ الائنس میں ہیں، اتحادی جماعتیں ہیں، تو ایک فیملی میں بھی بعض اوقات جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں ایشوز پر. تو اس کو وہاں بھی حل کیا جا سکتا تھا، مگر اس کی ویڈیوز کا اس طرح لیک ہونا، اب پتہ نہیں یہ اسکرپٹڈ تھا سارا معاملہ، اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ پلوشا خان اب جو گفتگو کر رہی ہیں وہ تو میڈیا ٹاکس کی ہیں، انہوں نے کنزیکٹو تابڑ توڑ قسم کی، اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے کسی جانور نے کاٹا تو ٹیکے اس جانور کو لگیں گے، یا اس جانور کو بھی ٹیکے لگیں گے. اس طرح کے الفاظ کا وہ استعمال کر رہی ہیں، اور وہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں. اور پھر جو ہے وہ اشارتاً وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو، اور بات نکلی تو پھر دور تلک جائے گی. لوگ بے سبب اداسی کی وجہ پوچھیں گے، انگلیاں اٹھیں گی سوکھے ہوئے بالوں کی طرف، کامتے ہاتھوں پہ طنز کیے جائیں گے. یہ پورا شعر بولا تم انہوں ان نے. کی بات پہ دھیان مت دینا، اپنے آپ پر کوئی الزام مت دینا، کیونکہ بات نکلی تو پھر دور تلک جائے. تو حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں مس. تو اب یہ ہوا ہے کہ سینیٹر پلوشا خان نے وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کے خلاف سینٹ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں تحریک استحقاق جمع کرا دی. لیکن سر آپ کو کیا لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ مجھے تو سردی لگ رہی ہے فی الحال، اور مجھے کچھ نہیں لگ رہا اس وقت. اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ ان ایوانوں میں جو پاکستان کے سب سے بڑے ایوان ہیں، اس کی میٹنگز میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ ووٹ لے کے آئے، اور آپ سینٹ میں آئے، آپ 47 کے سینیٹر ہیں، 45 کے سینیٹر ہیں،
آپ 45 کے منسٹر ہیں، 47 کے منسٹر ہیں، مگر اب آپ ہیں، آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے، اور ایک کریڈیبلٹی شو کر کے، ایک منشور جو ہے دے کے، اور قومی خدمت کے لیے آپ ان ایوانوں میں پہنچتے ہیں، مگر یہ تو میری نظر میں ویسٹیج آف ٹائم ہے اس طرح کے معاملات، اور یہ کوئی اچھا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ مے بی کسی وقت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ دونوں میں مفاہمت کے جو جراثیم ہیں ان کی کثرت ہے، تو مے بی وہ انٹرفیئر کریں، تو کیونکہ ادھر کی بات کریں تو وہ تو خود کرتا دھرتا ہے اپنی پارٹی کے، انہیں کون پارٹی میں، وہ اپنی پارٹی کے تو خود بڑے ہیں علیم خان، تو انہیں تو نہیں کوئی بات سمجھا سکتا۔ البتہ یہ اور نون لیگ بھی اس معاملے میں تھوڑا سا مجھے لگا کہ جیسے پرویز رشید صاحب اس دن، پلوش خان نے خود کہا کہ پرویز رشید صاحب کا جو رول ہے ہوں اس کمیٹی کو جو چیئر کر رہے تھے اس وقت، وہ کہتی کہ وہ مجھے سمجھ نہیں آیا، وہ چاہتے تو اس وقت معاملہ رفع دفع ہو جاتا، ختم ہو جاتا، انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا۔ تو نون لیگ کی طرف سے مجھے نہیں لگ رہا کہ اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے یا کی جائے گی۔ ہاں البتہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے، یا مے بی علیم خان جو ہے وہ خود بات کریں آصف علی زرداری سے، صدر پاکستان سے، اور وہ ان کا اشارہ ہی کافی ہے پلوشہ بی بی کو۔ تو اچھا طریقے استحقاق فی الحال جمع کرا دی انہوں نے۔ سینیٹر پلوشہ خان کی طریقے استحقاق کے مطابق وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے فنڈز پر سوال کا جواب دینے کے بجائے چلانا شروع کر دیا تھا۔ تحریک استحقاق میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے تضحیک اور دھمکی آمیز زبان استعمال کی۔ واضح رہے کہ چند روز قبل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مواصلات میں وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور پلوشہ خان میں تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ عبدالعلیم خان نے پلوشہ خان کو شٹ اپ کہا تھا، جواب میں پلوشہ نے انہیں یو شٹ اپ کہہ کر پکارا تھا، اور سینیٹر پرویز رشید کی بیچ بچاؤ کروانے کی کوششیں بھی رائے گاں گئیں۔ پرویز رشید سینیٹر پلوشہ خان اور علیم خان کو خاموش کرواتے رہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان نے علیم خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم ہو کون اس طرح کی بات کرنے والے، جس کے جواب میں علیم خان بولے آپ عزت کریں گے تو آپ کی عزت ہم کریں گے۔ دریں اسناد سینیٹر پلوشہ خان نے آن لائن کردار کشی کے معاملے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں درخواست دائر کر دی۔ سینیٹر پلوشہ خان نے اپنی کردار کشی کے خلاف منظم آن لائن مہم پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو کمپلین جمع کروا دی ہے۔ درخواست میں انہوں نے پیکا ایکٹ کے تحت کردار کشی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی استدعا کی ہے۔ پلوشہ زئی خان کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا اور حد تک آمیز مواد پھیلایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ ڈیپ فیکس اور دیگر ویڈیوز کے ذریعے پلوشہ خان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہم، صنفی زبان اور دھمکیوں کا استعمال کیا گیا۔ اور ایک ذرائع جو ہیں سینٹ کے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ پلوشہ خان نے پتہ نہیں اپنی اپلیکیشن میں بھی یہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد مخالف فریق نے 1 2 3 نہیں، 4 5 6 نہیں، 1 2 3 4 درجن نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 کے قریب اکاؤنٹس 200 فوری طور پر وہ بنائے، اور ان اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ان محترمہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہ کلیم بھی مبینہ طور پر کیا گیا ہے پلوشہ خان کی طرف سے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے وہ تو معاملہ NCCIA میں ہے اور پیکا میں چلا گیا ہے، تو اب جیسے اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ دوسرے فریق جو ہیں وہ انہیں کال اپ نوٹس جاری کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا۔ رائٹ تو یہ ہے کہ عام آدمی کو، ڈکی کو، رجب بٹ کو، سسٹرالوجی کو، اور اگر کوئی میڈیا پرسن کوئی بات کرتا ہے اس کو، تو یہ کال اپ نوٹسز جو ہیں وہ جاتے ہیں روٹین ہے۔ جی جی تو اب اس لیول پہ کال اپ نوٹس جو ہے وہ جاری ہوتا ہے، اور پھر اس نوٹس پہ کیا وہ جاتے ہیں، جواب جمع کرواتے ہیں، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے شاید ہیٹ آف دی مومنٹ جو بھی ہوا اس کے بعد معذرت بھی کر لی تھی، اور
اس لڑائی کا اینڈ تو صلح ہی ہوگا. مگر اس سے پہلے جو ہے اگر ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے سے اجتناب کیا جائے تو وہ زیادہ ایک بہتر ہوگا, وہ زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر. بالکل ٹھیک. مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے ہی منظر عام پر آتی ہیں, پولیٹیکل سچویشن کیا ہوگی. بہت بہت شکریہ سر فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.